What do you think how and why difference of opinion बहुत matter करता है और ये क्यों matter करता है? अंग्रेजी का मुहावरा है कि fools never disagree. एक इंडिविजुअल किस तरह अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकता है, किस तरह अपनी वोकैबुलरी को, किस तरह अपने वर्ड्स को बेहतर किया जाए? कहते हैं कि words are dead until they are used. What are the factors जिनके जरिए हम impactful conversation कर सकते हैं? बन मौलाना रूम ने फरमाया कि 4 बातें अगर किसी नसीहत के अंदर नहीं है तो उस नसीहत का असर नहीं होगा. What are the core components of happiness? There is a quote कि blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed. जो एक्सपेक्ट नहीं करता वो कभी डिसअपॉइंट नहीं होता. आप क्या एडवाइस करते हैं यंग इंडिविजुअल्स को जो कि कंफ्यूज हैं? जिन्ना said that education and character building go hand in hand. ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं. लोग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को भी क्रिटिसिज्म में शुमार कर रहे होते हैं, लोग क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पा रहे होते. Correction does much, but appreciation does more. Thank you so much, Ehtisham bhai, for taking out some really precious time of yours for this podcast journey, some impact with some other buzz कहते हैं. I think in my life I've seen a lot of individuals who is creating a lot of impact. माशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं यंगस्टर्स के साथ, मिलेनियल्स के साथ, और जो इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया है अपनी इस एजुकेशन जर्नी में बहुत ही ज़बरदस्त है. So I would like to start with my first question. What do you think how and why difference of opinion बहुत मैटर करता है और ये क्यों मैटर करता है? First of all, thank you very much, Samad Abbas, for inviting me here. I've been following you and watching you, mashallah. You have done a great job and it makes me feel happy, mashallah. And obviously, I wish you all the very best for your life ahead. सवाल ये है कि difference of opinion क्यों और कैसे मैटर करता है. अंग्रेजी का मुहावरा है कि fools never disagree. जो शख्स कभी इख्तलाफ नहीं करता वो अहमकों के दर्जे में आता है, बिकॉज उसकी रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं, तो उससे आप जो बात भी कर देंगे वो मान लेगा उस बात को. लेकिन ये इख्तलाफ जो है, एक किताब है इख्तलाफ उम्मत और सरात मुस्तकीम के उन्वान से, उसमें एक जुमला लिखा है कि इख्तलाफ उम्मत का रहमत है, बशर्त ये कि उसमें शिद्दत का नुक्ता लगाकर उसको जहमत ना बना दिया जाए. तो ऐसा हो नहीं सकता कि 8 अरब इंसान हो दुनिया में और उन सब के सोचने का अंदाज एक हो, माइंडसेट एक हो. जब आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपकी बात से क्यों इत्तेफाक नहीं करता, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए कितना रैशनल है और मैं उसको किस हद तक इलेबोरेट कर सकता हूँ. तो एक तो इख्तलाफ वो होता है जो इख्तलाफ बराए इख्तलाफ होता है कि क्योंकि मुझे एक शख्स पसंद नहीं है तो लिहाजा मैंने उसकी बात माननी नहीं है, ये मैंने जहन में तय कर लिया है. तो हमारे यहाँ वो जो परसेप्शन होता है ना इमेज के ऊपर, वो बाज़ वक़ात बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है. तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है ना कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है. हो सकता है कि एक शख्स मेरा मुखालिफ हो या मुझसे छोटा हो लेकिन बात बड़ी वजनी कर रहा हो. अब मैं सिर्फ इस बात पर कि क्योंकि मेरा मुखालिफ है या मुझसे छोटा है मैं उसकी बात को नहीं मानूंगा, तो ये मैं अपनी ईगो को असल में खुश कर रहा हूँ. हो सकता है कि एक शख्स मेरा दोस्त हो या मेरा उस्ताद हो इवन, लेकिन बात वो गलत कर रहा हो. तो पैरामीटर वही है कि डोंट से हु इज सेइंग, सी व्हाट इज बीइंग सेड. तो अगर सामने वाले की बात में दम है और वो अपनी बात को रैशनली प्रूव कर रहा है तो उसको कंसीडर करना और उसके ऊपर थोड़ा बहुत अपने आप को मोल्ड करना, फ्लेक्सिबल रखना, मैं समझता हूं कि इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से बहुत सारी नई चीजें निकल करके सामने आती हैं. अदरवाइज मैं आपकी बात मान लूं, आप मेरी बात मान लें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो फिर दुनिया के अंदर कोई चीज आगे ग्रो नहीं कर सकती. ये जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, यू बीन अ पार्ट ऑफ एजुकेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आप इसकी रिलेवेंस को किस तरह से देख रहे हैं? बिकॉज आई थिंक द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द डायनेमिक्स आर चेंजिंग, यू नो, लोगों के बिहेवियर में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया. पीटर ड्रकर को मैं पढ़ रहा था, उसने बड़ी ख़तरनाक बात की अबंडेंस में कि 2022 से 2026 की जो 4 साल हैं इनमें जो चेंज आ रहा है पिछले 100 सालों में नहीं आया. आई थिंक बिहेवियर हैज़ गॉन चेंज, स्किल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है. आपने क्या एक्सपीरियंस किया और इसके रेलेवेंस के बारे में व्हाट डू यू से? एब्सोल्युटली करेक्ट. देखिए, जैसे हम साइंस की बात करते हैं मिसाल के तौर पे, अब साइंस कोई आज की चीज़ तो है नहीं, ये तो सदियों से एग्जिस्ट करती आ रही है. 17th सेंचुरी से इसके ऊपर सही मानों में काम शुरू हुआ, लेकिन करते करते जब 20th सेंचुरी आई तो इसको सेंचुरी ऑफ चेंज कहा गया.
تو 20th سینچری سے وہ چینج شروع ہو گیا ہے جو اب بہت ڈراسٹیکلی ہمیں نظر آتا ہے. ہمارا ڈیلیما یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آج بھی وہی روایتی انداز میں پڑھانے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اندر with due respect رٹے سے زیادہ کوئی چیز ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اب ایگزسٹ نہیں کرتی. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں بچے کو سوال دے دوں, بچہ ان سوالوں کو یاد کر کے آ جائے, اسی میں سے 4 سوال میں امتحان میں دے دوں اور اس نے جو یاد کیا تھا وہ کاپی کے اوپر اس کو انڈیل کر کے چلا جائے اور پھر میں اس کو گریڈ کر دوں کہ جی آپ کا A+ آ گیا, بچہ بھی خوش, پیرنٹس بھی خوش, ایوری بڈی از ہیپی. لیکن وہ جو لرننگ پروسیس ہے نا وہ کہیں بہت پیچھے رہ گیا. دنیا اب بہت آگے نکل گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ AI کا زمانہ ہے, لوگوں کے پاس وسائل اب سیکھنے کے بہت زیادہ ہیں. تو آؤٹ ڈیٹڈ بکس ہیں جن کی ریلیونس ہی آج کے زمانے میں باقی نہیں ہے. مطلب سلیبس کے اندر ایک ناول پڑھایا جاتا ہے جو تقریباً 150-200 سال پرانا ہے. اب 150 سال کے اندر کیا ایسے مزید ناولز نہیں لکھے گئے کہ جن کو ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہوں؟ کیا آج کے زمانے میں کوئی ایسی کتابیں نہیں لکھی جا رہی؟ جیسے آپ نے حوالہ دیا, بڑے بڑے نام ہیں, رائٹرز ہیں, کیا ان کو ہم نہیں پڑھا سکتے؟ لیکن پرانے روایتی انداز میں بچے کو پڑھانا اور اس کو پر گریڈ کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے ایک بڑا پرابلم ہے. ہمارے استاد ہیں, وہ ایک جملہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گریڈنگ از ڈی گریڈنگ. ہمارا سارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ گریڈز کے اوپر بیس کر رہا ہے. آپ کا GPA کیا بن گیا, آپ کی پرسنٹیج کیا آ گئی, آپ نے سیرک لیے کہ نہیں لیے, اس پر ہم بچے کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. بہت دفعہ میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ ایک بچہ جو شاید ایکیڈیمکس کے اندر اتنا اسٹرانگ نہ ہو, مے بی شاید وہ B یا C گریڈر ہو, لیکن جب وہ ریئل لائف کے اندر آیا تو اس نے دھوم مچا دی. اور ایک بچہ جو بالکل آگے بیٹھتا تھا اور A+ لیتا تھا ہمیشہ, but when he entered into the practical life he proves to be a failure. تو ہمارے یہاں وہ جو گریڈنگ سسٹم ہے پرانا جو روایتی چلا آ رہا ہے, جس کی بنیاد پر ہم بچوں کو مارک کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی چینج ہونا چاہیے. نصاب تعلیم جو ہے وہ تو تقریباً بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. اسپیشلی جو میں پڑھاتا ہوں سبجیکٹ انگلش, آپ کو پتا ہے کہ انگلش از لینگویج ناٹ اے سبجیکٹ, لیکن ہمارے یہاں اس کو بھی ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 12 سال 14 سال بھی انگریزی پڑھنے کے بعد the child is not able to speak 2 simple sentences. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ irrelevant ہے. تو آئی بلیو کہ اس میں بہت ساری اصلاحات لانے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ ہم نہیں لائیں گے تو آنے والے شاید 10-15 سالوں کے اندر ہم زمانے سے بہت پیچھے چلے جائیں گے. اچھا, اکارڈنگ ٹو ایلبرٹ مہرابیان, ایک کمیونیکیشن سائنٹسٹ ہے جنہوں نے کمیونیکیشن ماڈل دیا کہ 55% باڈی لینگویج ہے, صحیح ہے, 38 to 37% آپ کا وائس اور ٹون ہے, اور انہوں نے کہا 7% ورڈس کی اہمیت کو کافی کم رکھا ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکل ورلڈ میں جا کے دیکھتے ہیں تو ورڈس بہت میٹر کرتے ہیں, اینڈ جو ووکیبلری آپ یوز کر رہے ہیں کمیونیکیشن کے اندر ان کا ایک امپیکٹ ہے. ایک انڈیویجول کس طرح اپنے کمیونیکیشن کو بہتر کر سکتا ہے, اسپیسیفکلی بیکاز آپ کا تعلق اکیڈمیا سے بھی ہے, کمیونیکیشن سے بھی رہا ہے, کس طرح اپنی ووکیبلری کو, کس طرح اپنے ورڈس کو بہتر کیا جائے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. انگریزی کے اندر کہتے ہیں کہ words are dead until they are used. ایک لفظ جب تک کہ ڈکشنری کے اندر لکھا ہوا ہے نا وہ ڈیڈ ہے, بالکل مردہ ہے. جب آپ اس کو جملے کے اندر ڈال دیتے ہیں تو پھر اس سے اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے. الفاظ کی اہمیت کو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے نگیٹ نہیں کیا جا سکتا, یا یہ کہنا کہ آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کا سارا جو ایک پرسونا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ورڈس. آئی بلیو کہ ایسا نہیں ہے. ورڈس کی اپنی بہت بڑی امپورٹنس ہے. میں اگر بالکل اسٹریٹ بیٹھ کے بغیر کسی پوسچر کے اور بغیر کسی اپنی ہینڈ موومنٹس کے آپ سے ایک کڑوی بات کہوں تو اس کڑوی بات کا جو زہر ہے, کڑواہٹ ہے, وہ آپ کو اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوگی. حالانکہ میں نے کوئی باڈی لینگویج استعمال نہیں کیا, لیکن وہ جملہ آپ کے اندر چلا گیا. قرآن سے وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, کہ بولنے والا کوئی لفظ نہیں بولتا لیکن اچکنے والے اس کو اچک لیتے ہیں. تو میرا اور آپ کا جو نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے ہمارے کہے کے اوپر تیار ہو رہا ہے نا, اس میں ہماری باڈی لینگویج جو ہے وہ اتنی میٹر نہیں کر رہی, لیکن جو لفظ میں نے آپ سے کہا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے سلیکشن کے اوپر بعض وقات جو امپریشن ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. غالباً سلیم کوثر کا شعر ہے نا, نہیں سیف الدین سیف کا شعر ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. ایک جملہ کہنے کا انداز اس کے میننگ کو چینج کر سکتا ہے. وہ واقعات کے اندر لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے اگلے جو دانت ہیں سارے وہ ٹوٹ گئے ہیں, تو اس نے کسی تعبیر بتانے والے کو بلوایا کہ اس کی تعبیر بتاؤ. تو ایک شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو بہت ہی بھیانک خواب ہے,
اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے جتنے گھر والے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہی ہلاک ہوں گے, ایک ایک کر کے مریں گے. بادشاہ کو اس بات کے اوپر بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو اسی کی گردن اڑاؤ جو تعبیر بتا رہا ہے. پھر اس نے کہا کوئی اور ہے تو اس کو بلا کے لاؤ. ایک اور شخص آ گیا, اس نے کہا کہ آپ نے بڑا مبارک خواب دیکھا ہے, یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی جو عمر ہے وہ آپ کے گھر والوں میں سب سے زیادہ ہوگی, آپ سب سے زیادہ جیئیں گے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے, اس کو سونے میں لاد دو. حالانکہ اگر آپ دونوں الفاظ کو, دونوں کی باتوں کو کمپیئر کریں تو ان کا مطلب تو ایک ہی نکل رہا ہے. اگر ایک شخص زیادہ جیے گا تو لازمی طور پر اس کے گھر والے ایک ایک کر کے اس کے سامنے ہی دنیا سے رخصت ہوں گے. لیکن پہلے کہنے والے کا جو الفاظ کا سلیکشن تھا وہ ایسا خطرناک تھا کہ اس کی گردن اڑا دی گئی. اور دوسرے نے بھی وہی بات کہی, لیکن الفاظ کا چناؤ جو تھا وہ اتنا شاندار تھا کہ اس کو انعام و اکرام سے نوازا گیا. تو سلیکشن آف ورڈز جو ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحبت میں بیٹھ کر آتا ہے. بڑوں کے ساتھ بیٹھنا, اساتذہ کو سننا, کتابوں کا پڑھنا, یہ آپ کو پھر اس قابل بناتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جیسے بھی آپ نے بات کی کمیونیکیشن کی کہ آپ کس طرح, آپ کا انداز کیا ہے. سو آرٹ آف اسپیکنگ مے بی اٹس دا اونلی وے کہ ہم اسی طرح لوگوں کی لائف کو امپیکٹ کریں, اور بھی طریقہ کار ہیں جس سے ہم اپنی کمیونیکیشن کو, اپنی گفتگو کو اور امپیکٹفل بنا سکتے ہیں. واٹ آر دا فیکٹر جن کے ذریعے ہم امپیکٹفل کنورزیشن کر سکتے ہیں؟ اچھا, اگر کانورسیشن کی ہم بات کریں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک چیز جو بڑی مسنگ ہے آج کل, وہ کیا ہے, وہ آپ کے اندر کا اخلاص ہے. یعنی میں 6 کتابوں کا حوالہ بھی آپ کو دے دوں گا, میرے الفاظ بھی بہت بوم بیسٹک ہوں گے, میں فلسفہ بھی آپ کے سامنے بولوں گا, لیکن میرے اندر کا جو اخلاص ہے نا وہ مسنگ ہوگا. غالباً مولانا روم نے فرمایا کہ 4 باتیں اگر کسی نصیحت کے اندر نہیں ہیں تو اس نصیحت کا اثر نہیں ہوگا. پہلی بات کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ حق ہو, حق بات ہو, سچ ہو, مینیپولیٹڈ نہ ہو. دوسری بات حق وقت ہو, جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے بات کرنے کا وقت بھی ہو. غلط وقت پہ بھی اگر اچھی بات کی جائے گی تو وہ ضائع ہو جائے گی. تیسری بات یہ بتائی کہ حق نیت ہو. آپ جو بات کر رہے ہیں تو اس بات کے پیچھے آپ کی نیت اخلاص پر مبنی ہو. میں اگر آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور اس کے پیچھے میرا انٹینٹ یہ ہے کہ میں آپ کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کروں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے غلطی کی ہے اور آپ کی غلطی کو ہائی لائٹ کروں, تو میں چاہے کتنے ہی اچھے الفاظ بولوں, میری اس نصیحت کا آپ پہ اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر میری طبیعت کے اندر اخلاص ہے اور نصیحت کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یار میں آپ میں بہتری چاہتا ہوں, میرے اندر ایک درد دل پایا جاتا ہے, تو اس کا اثر ہوگا. تو حق بات ہو, حق موقع ہو, حق نیت ہو اور حق الفاظ ہو, طریقہ جو ہے بات کرنے کا. اگر یہ 4 شرائط کسی بھی بات کے اندر, کمیونیکیشن کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے بڑا لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. اور 3 موجود ہیں, ایک نہیں ہے. یعنی حق بات بھی ہے, حق موقع بھی ہے, حق نیت بھی ہے, لیکن طریقہ آپ کا صحیح نہیں تھا تو بھی یہ چیز ضائع ہو جائے گی. تو 4 میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر مسنگ ہوگی تو آپ کی اچھی سے اچھی بات جو ہے وہ لوگ اٹھا کر دیوار کے اوپر مار دیں گے. So, what do you think after working so many years, you've been teaching and educating, training for a very long time, بہت سی کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہو, آپ نے مطالعہ کریں, ایک بڑا کامن سوال ہے, اگر آج کے آپ ایرا میں دیکھیں تو ایک مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. صحیح, لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اوور تھنک کر کے نا وہ سیڈ ہو جاتا ہے. طلیبی کہتے ہیں نا, مصیبت میں پریشانی ایک اور مصیبت ہے. مطلب لوگوں میں نا وہ خوشی کی لہر نہیں دکھائی دیتی, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے مایوس ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, واٹ میکس اس ہیپی, یو نو, واٹ آر دا کور کمپوننٹس آف ہیپینس جن کے ذریعے انسان ایک خوشحال زندگی ہے وہ خوش رہ سکتا ہے, چاہے وہ کارپوریٹ لائف میں یا پرسنل لائف میں. واٹ آر یور لرننگس؟ اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں. what I believe there are 2 parts of your question. ایک ہے اسباب خوشی اور ایک ہے اصل خوشی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم خوشی کے اسباب جمع کر رہے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے پاس اگر فلاں برانڈ کی گاڑی ہوگی تو I'll be happy, یا میرے پاس اگر فلاں لیٹسٹ موبائل فون ہوگا تو that will make me happy. تو ہم اسباب کو جمع کرنے پر زیادہ فوکسڈ ہیں, لیکن جو اصل اسپرٹ آف ہیپینس ہے وہ کہیں پر مسنگ ہے. وہ انگریزی کا مقولہ ہے نا کہ what is happiness? Happiness is a byproduct of an effort to make someone else happy. جب آپ کسی دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جو بائی پروڈکٹ آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی ذاتی خوشی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے. آپ نے محنت کی, آپ نے پیسے کمائے, اس سے آپ نے ایک اچھا کھانا خریدا اور کھا لیا. It's not gonna last long.
لیکن آپ کی محنت تھی, آپ کا پیسہ تھا, آپ نے اس سے اچھا کھانا خریدا اور آپ نے وہ کسی بھوکے کو کھلایا, وہ جو اس کے چہرے پر کھانا کھا کر خوشی آئے گی, اس سے جو آپ کو فیلنگ پیدا ہوگی صحیح معنوں میں, دیٹ از ٹرو ہیپینس. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وی آر فوکسڈ آن دی آبجیکٹس, ہم زیادہ تر مٹیریلز کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ مٹیریلز میرے پاس جمع ہو جائیں گے تو آئی ول بی ہیپی. لیکن دنیا کے اندر بے شمار مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں کہ جس میں لوگ بلینئر ہیں لیکن دے آر ناٹ ہیپی ود دیئر لائف. بلکہ بہت بڑا ایک ٹرینڈ جاپان کے اندر دیکھنے میں آیا کہ لوگ ایک ریسٹورانٹ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے کیسز جو ہے ریپیٹ ہوئے کہ ایک کپل آیا, اس نے جو ہے وہ بڑا اچھا کھانا کھایا, پھر وہ اوپر ڈانس فلور پہ چلے گئے, وہاں پر انہوں نے ڈانس وانس کیا, اس کے بعد پھر وہ ریسٹورانٹ کی چھت پہ گئے اور وہاں سے انہوں نے چھلانگ لگائی اینڈ دے کمیٹڈ سوسائڈ. ریپیٹڈلی یہ انسیڈنٹ ہوئے 4, 6, 8. تو the people got conscious کہ what is happening actually ہو کیا رہا ہے. جب ان لوگوں کو اسٹڈی کیا گیا جنہوں نے سوسائڈ کمٹ کیا تھا تو پتہ یہ چلا کہ all of them were very well off. وہ سارے کے سارے بہت بہت well off لوگ تھے. زندگی کے اندر جو بیسٹ کھانا ہو سکتا تھا وہ کھا چکے تھے, جو بیسٹ برانڈ کے کپڑے ہو سکتے تھے وہ پہن چکے تھے, جو بیسٹ کارز ہو سکتی تھی وہ چلا چکے تھے. اب ان کے سامنے ایک بہت بڑا سوال موجود تھا اور وہ یہ تھا کہ واٹ نیکسٹ. وہ جو آپ کے اندر وہ ایک ڈوپامین کریٹ ہوتا ہے نا, وہ آپ کے لیول آف سیٹسفیکشن کو بڑھاتا رہتا ہے, پھر آپ تھوڑے کے اوپر مطمئن نہیں ہوتے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ سب کچھ کر لیتے ہیں and you're still not happy. Why? Because you are doing everything for yourself. آپ جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنے لیے کر رہے تھے. تو یہ جو سوال ہے کہ what next, اس کے بعد اب ہم کیا کریں, ہم نے سب کچھ بیسٹ دنیا کے اندر کر لیا ہے, وہاں سے پھر ڈپریشن کا آغاز ہوتا ہے. So once you, وہ انگریزی کے اندر کہتے ہیں کہ life lived and led for others is worth living. زندگی اصل میں وہ ہے کہ جو آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں, اس کے اندر جو کنٹینٹمنٹ آپ کو ملتا ہے وہ شاید دنیا کی کوئی چیز آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتی. زبردست. موونگ فارورڈ احتشام بھائی, بریلینٹ ڈسکشن, بڑے زبردست آپ جواب دے رہے ہیں. لائف کے اندر ڈفرینٹ ایریاز ہیں میں سمجھتا ہوں, اور کیا ڈفرینٹ ایریاز کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ مینٹورز ہونے چاہیے, کن لوگوں کو فالو کریں, مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کس ایریا میں کس سے انسپریشن لیں, کیا لیں؟ بیکاز ایک بہت بڑا پرابلم آج کے ایرا میں ڈیجیٹل اوور لوڈ ہے. آج کی جنریشن کنفیوز ہے اس بات کو لے کے, اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی چیز کو کہاں سے لینا ہے. اچھا, بہت سے کریٹرز بھی کیا کر رہے ہیں, ایک ہی کریٹر ہر موضوع پہ بات کر رہا ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں انفلوئنسنگ ورلڈ میں آ کر بہت سی چیزیں ان جگہ سے لے لیتے ہیں جہاں سے نہیں لینی. کیا ضروری ہے اور کنہیں فالو کریں, کنہیں دیکھیں, آپ کی نظر میں کیا ایڈوائس ہے؟ دیکھیے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ انسانوں کی 4 طرح کی اقسام ہیں, اس میں ایک یہ ہے کہ ون ہو نوز اینڈ نوز ہی نوز. ایک آدمی ہے, اس کے پاس علم ہے اور وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ وہ علم رکھتا ہے, یعنی علم ہے اور اپنے علم سے واقفیت بھی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپرٹ اوپینین. ہی از ٹو بی فالوڈ. ہر آدمی کے کام کا ایک نیش ہوتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ عام نزلہ بخار ہے, کسی جنرل فزیشین کے پاس آپ جاتے ہیں, دیٹس گڈ انف. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی دل کا مرض لاحق ہو گیا ہے تو وہ کبھی بھی کسی جنرل فزیشین کے پاس جانے کی غلطی نہیں کرے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے, ہی از اے ڈاکٹر, لیکن آئی وانٹ اے کارڈیولوجسٹ, مجھے جو ہے وہ دل کا ایکسپرٹ چاہیے ہے. تو زندگی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک شخص کو ایڈمائر کرتے ہیں اور پھر اس کو ایڈمائر کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل کل ہے, اس کے پاس میرے ہر سوال کا جواب ہوگا. اب مثال کے طور پر میرا سبجیکٹ جو ہے, میں انگلش ایز اے لینگویج پڑھاتا ہوں, تو بچے آتے ہیں, سوال کرتے ہیں. اچھا, وہ پر اپنے ذاتی نوعیت کے مسائل کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سر آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں, آپ ذرا یہ بتا دیں کہ ہمیں گھر کہاں لے لینا چاہیے, یا آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ یہ جو جاب آفر مجھے ہوئی ہے یہ میں ایکسیپٹ کر لوں یا ریجیکٹ کر دوں. اب مجھے اس کی تمام تر صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں ہے, تو خالی اچھا پڑھا لینا ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ ایون یہ کہ میں جو انگلش پڑھا رہا ہوں اس کا ایک خاص ڈومین ہے. دنیا کی ہر طرح کی انگریزی نہ میں پڑھاتا ہوں, نہ میں پڑھا سکتا ہوں, نہ میں اس کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین دے سکتا ہوں. تو زندگی کے اندر ہم نے تو اپنا فارمولا یہ بنایا کہ آلویز آسک فار این ایکسپرٹ اوپینین. آپ جس فیلڈ کے اندر بھی کسی پرابلم کا شکار ہیں, اس کے ایکسپرٹ کو آپ تلاش کریں جس کا نیش وہی ہو, جس نے اس پرٹیکولر ڈومین کے اندر کام کیا ہو. اس کی ہسٹری اب تو اویلیبل ہوتی ہے, آپ کو مل جاتی ہے.
پھر جا کر کے آپ اس سے وہ رائے لے سکتے ہیں. لیکن ہر ارے غیرے نتھو خیرے کے پاس جانا اور اسے یہ کہنا کہ یار مجھے اس مسئلے کا حل بتاؤ, یا جس کو آپ پسند کرتے ہیں, ایڈمائر کرتے ہیں, اس سے ہی آپ سوچیں کہ یہ میرے سارے مسائل حل کر دے گا, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ایگو بچانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ مشورہ دے ہی دیتا ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کے پاس آ گیا کہ سمجھ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, آپ ذرا مجھے اس بارے میں گائیڈ کیجئے. اگر آپ کا وہ مثال کے طور پر کام نہیں ہے, اس فیلڈ کا کام آپ نے نہیں کیا ہوا ہے, لیکن کبھی کبھی آدمی کی انا جو ہوتی ہے نا وہ اس کو اکساتی ہے کہ یار اگر تم نے یہ کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تو یہ تو بہت امبیرسنگ ہو جائے گا. دنیا کا مشکل ترین جملہ بولنا وہ کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. یہ آئی ڈونٹ نو چھوٹا سا جملہ ہے لیکن مشکل ترین جملہ ہے. یہ ہمارے منہ سے نہیں نکلتا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار مجھ سے سوال کر لیا ہے تو اب جواب دینا میرے اوپر فرض ہو گیا ہے. میں چاہے جانتا ہوں اس بارے میں, یہ نہیں جانتا, مجھے اسے کچھ نہ کچھ بتانا ہی پڑے گا. اگر میں نے یہ کہا, امام مالک کے بارے میں آتا ہے غالباً کہ کسی شخص نے ان سے 27 سوال کیے دین کے بارے میں, اور 27 میں سے 26 کے جواب میں امام نے فرمایا کہ لا ادری, میں نہیں جانتا, گاڈ نوس واللہ عالم, اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا. 26 کا جواب نہیں دیا, صرف ایک کا جواب دیا. یہ ہے عالم کی پہچان. عالم یہ کہنا جانتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. جاہل کے منہ سے یہ جملہ کبھی نہیں نکلے گا. اس سے آپ کیسی ہی بات کر لیں گے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ بتائے گا, کوئی نہ کوئی آرگیو کر ہی رہے گا آپ کے ساتھ, کچھ نہ کچھ دلیل دے ہی رہے گا, کچھ نہ کچھ کر رہا ہو. اس کو آپ اپنی بیماری بتا دیں وہ آپ کو 2-4 دوائیں بتا دے گا. اس کو آپ نے اپنا کوئی دینی مسئلہ بتا دے وہ آپ کو 2-3 جو ہے وہ فتوے بتا دے گا. وہ کسی بات پہ پیچھے ہو ہی نہیں رہا. اس کو لگتا ہے کہ یار میں, وہ سقراط نے کہا تھا نا مرتے وقت کہ I know one thing that I know nothing. تو یہ عالم کی معراج ہوتی ہے کہ جتنا علم بڑھتا ہے اس کے اوپر اپنا جہل اتنا زیادہ کھلتا چلا جاتا ہے. تو وہ آدمی جو ہر کام کر رہا ہے اور ہر مشورہ دے رہا ہے اس سے تو بچنے کی ضرورت ہے. انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ جیک آف آل از ماسٹر آف نن. جو جیک آف آل ہوتا ہے پھر وہ کسی بھی چیز کا ماسٹر نہیں ہو سکتا. تو ایکسپرٹ ایک فیلڈ میں ایک ہی آدمی ہو سکتا ہے, ایک ہی فیلڈ کا ہو سکتا ہے. اس کے پاس جا کے مشورہ کریں, زیادہ بینیفیشل ہوگا. اچھا, میں کل رات کو بھی کلائنٹ کے ساتھ ایک کوچنگ کر رہا تھا, 1-on-1 کوچنگ, اینڈ ہی واز لائک کہ سمجھ بھائی آئی ہیو سرٹن ایکسپیکٹیشن فرام مائی مینیجر, اینڈ وہ مینیجرز نے وہ ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کیا, اور اس نے ایک فلاں بات کری جس کی وجہ سے میری الٹا میری ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوئی. میری پہلے ریٹنگ 4.7 تھی, اب 4 ریٹنگ آئی. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ میری ریٹنگ 5 آ جائے. وی لیو ان اے سوسائٹی جہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ زندگی میں آگے اس لیے بھی نہیں بڑھ پا رہے ہوتے بیکاز وہ ایکسپیکٹیشن سیٹ کرتے ہیں, وچ از فائن. آئی تھنک ایکسپیکٹیشن سیٹ کرنی چاہیے, لیکن جب پوری نہیں ہوتی تو وہ ہرٹ ہوتی ہے. تو لوگ کنفیوز ہیں اس بات کو لے کے کیا ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور کہاں سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور کس سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, اور اگر ایکسپیکٹیشن ہرٹ کرتی ہیں تو کیا کریں. واٹ آر یور کمنٹس آن دس؟ اچھا, اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ کس طرح کی ہیں. ریئل لائف ایکسپیکٹیشنز ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص کی مدد کی ہے, اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بھی میرے برے وقت میں کام آئے گا. آپ نے کسی شخص کو رستہ دکھایا ہے اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں بھٹکوں گا تو یہ بھی مجھ کو رستہ دکھا دے گا. ایکسپیکٹیشنز جو ہے یہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا ایک بہت بڑا سورس ہے. دیر از اے کوٹ کہ blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed. جو ایکسپیکٹ نہیں کرتا وہ کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا. تو لوگوں سے تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. اگر آپ کسی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اس سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یار مجھے اس کے بدلے میں اس کی طرف سے کچھ مل جائے گا. البتہ آپ اپنی ذات سے ایکسپیکٹ کریں کہ یار آج میں یہاں اسٹینڈ کرتا ہوں, میں نے اتنی ایفرٹ کی ہے, محنت کی ہے, اگلے 5 سال میں یقیناً گرو کروں گا, میں کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤں گا. اف یو فال شارٹ, اگر آپ اس تک نہ بھی پہنچ پائیں, کیپ آن ورکنگ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ضروری نہیں کہ ہم جو کچھ سوچیں وہ ہم زندگی میں اچیو بھی کر لیں, لیکن لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز اور چیز ہے اور اپنی ذات سے یا اپنی محنت سے ایکسپیکٹیشن یہ اور چیز ہے. تو لوگوں سے تو میرے خیال میں ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے. توقعات جو ہے وہ انسان کو مایوس کرنے کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. You have seen that you came across like 100,000 individuals, students آپ نے انہیں پڑھایا, ان کی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا, and I've seen that, I've experienced that as well. These days students are like more stuck into their behavior, distractions, you know, مطلب وہ جاتے پڑھنے ہیں بٹ وہ ان کے ہدف میں وہ کلیئرٹی نہیں ہے, وہ اور چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. صحیح, مطلب آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ مطلب یار ہر چیز کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے, ایک ایج ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں بہت بڑھ رہی ہیں. انفیکٹ پیرنٹس بہت پریشان ہیں نا, مطلب ہم بچے کو بھیج رہے ہیں آفس پڑھنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے, اور وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں اسٹک ہوا ہوا ہے, مطلب جو ہمارے بڑی کامن ہو چکی ہے. اچھا, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں نا, کانٹینٹ بھی اس طرح کا بن رہا ہے, نیٹ فلکس بہت سی چیزوں کو, نیوڈیٹی کو, بہت سی چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے.
सोसाइटी का कल्चर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कहीं ना कहीं उस तरफ जा रहा है. आपको क्या दिखाई दे रहा है और ये हम किस तरफ जा रहे हैं, और व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं? आप क्या एडवाइस करते हैं यंग इंडिविजुअल्स को जो कि कंफ्यूज हैं, मतलब वो करियर से ज़्यादा इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि यार वो मुझसे नाराज़ है या उसका रिप्लाई नहीं आ रहा. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वक्त के साथ, ज़माने के साथ बदल जाती हैं. हम जब अपना ज़माना याद करते हैं तो हमें मालूम है, याद है कि बहुत सारी चीज़ें हमें एट होम सिखा दी जाती थी. इवन उठने बैठने की तमीज़ भी हमें घर के ऊपर सिखाई जाती थी. जिन्ना सेड दैट एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग गो हैंड इन हैंड. ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तालीम भी हो और तरबियत भी हो. तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि बल्कि आई वॉज हैविंग अ काउंसलिंग सेशन विद अ पेरेंट, तो वो अपने बच्चे के बारे में जो ना बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रही थी. खातून थी, मदर थी, कि ये बच्ची मेरी ऐसी है और वैसी है और ऐसा करती है और वैसा करती है और मेरी बात नहीं मानती, और बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग. तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि मैडम ये बताइए कि आप जब इसकी उम्र की थी तो क्या आप अपनी वालदा की इतनी बात मानती थी जितनी आप अपनी बेटी से एक्सपेक्ट कर रही हैं? तो शी वॉज लाइक कि व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब हुआ इस बात का? मैंने कहा देखिए, हम जो चीज़ इन्फ्यूज करते हैं ना बच्चे के अंदर, वो सिर्फ हमारे बोल नहीं होते, वो हमारा बिहेवियर भी होता है. बच्चे से कंप्लेन करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम उसको घर पे क्या माहौल दे रहे हैं. अगर घर पे हमारा माहौल उस तरह का नहीं है या तरबियत के अंदर कोई कमी है, तो फिर खाली कंप्लेन करके फारिग हो जाना कि जी आज की नस्ल ऐसी हो गई और ये इस ट्रैक पे चले गए और ये उस ट्रैक पे चले गए, तो ये आसान काम है. यानी शिकायत करके तुम रूठे हम छूटे वाली बात है ना, कि शिकायत करके आप साइड पे हो गए. तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट और बीइंग एन एल्डर, हमें ये लगता है कि यार हमारी जिम्मेदारी है, अगर कहीं पे बच्चों में या आज की नौजवान नस्ल में कोई कमी कोताही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे ज्यादा हमारे ऊपर है कि हमने शायद उनको ट्रेन नहीं किया. आई स्टिल रिमेंबर कि आई वॉज इन क्लास 6 और 7 में बी, तो हमारा स्कूल जो था वो बिल्कुल गली के कोने पर था, और मेरा एक क्लासमेट था जो उस जमाने में जो है वो उसके फादर ने, बिकॉज ही वाज फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, उसके फादर ने उसको जो है वो एक बच्चों का जो स्कूटर होता है वो लेकर के दिया था और वो उस पर बैठ करके स्कूल आया करता था. लेकिन हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि वो जैसे ही गली के अंदर दाखिल होता तो वो अपनी स्कूटर को जो है वो स्विच ऑफ कर देता और उससे उतर के उसको साथ लेके पैदल चलना शुरू हो जाता. तो हम उस पर हंसते भी थे, उसका मजाक भी उड़ाते थे कि अब बने स्कूटर तो लेके दे दी है, पेट्रोल के पैसे नहीं देते, बेचारा घसीट के लाता है. अंदर कहीं ना कहीं हमारे कुछ जेलसी भी थी जो हमें ऐसी बातें करने पर मजबूर करती थी. एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कुछ स्कूल से लेट हो गया, मैं भागता दौड़ता आ रहा था, तो पीछे से आया, उसने मुझसे कहा कि एहतशाम बैठो. तो मैं बड़ा खुश हो गया कि यार 7th क्लास, और ये बात बहुत अर्ली 90s की बात मैं आपको बता रहा हूँ. तो उस जमाने में तो स्कूटर का होना एक बहुत बड़ी बात होती थी. तो मैं उसके साथ बैठ गया, लेकिन उसने वही हरकत की जैसे ही वो स्कूल की गली में दाखिल हुआ तो उसने स्विच ऑफ किया और मुझसे कहा कि उतर जाओ. तो मैं उतर गया, मुझे लगा शायद मुझे छोड़ के चला जाएगा, लेकिन वो भी मेरे साथ उतर गया और पैदल बाइक को घसीट के स्कूल की तरफ हम चलना शुरू हो गए. तो दैट डे आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क हिम. मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है, तुम आते हो और गली के अंदर दाखिल होते हो तो उसको स्विच ऑफ करके पैदल घसीटते हो, व्हाट इज द रीजन? तो क्लास 7 के उस बच्चे ने उस वक्त जो बात कही, उससे मुझे आज ये समझ में आता है कि उसके घर का माहौल और तरबियत क्या होगी. उसने कहा कि एहतशाम, मेरे फादर ने मुझसे ये कहा है कि बेटा जिंदगी में कभी भी अपने उस्ताद से आगे ना चलना. तो रोड तक तो ठीक है, लेकिन जब स्कूल की गली में हम दाखिल हो जाते हैं तो मैं देखता हूं कि हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं, कोई पैदल चला आ रहा है, किसी ने किताबें उठाई हुई हैं, मुझे बुरा लगता है कि मैं इनको जो है वो पीछे छोड़कर अपनी स्कूटर पे बैठ के आगे निकल जाऊं और ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हों, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता. मेरे बाप ने कहा है कि उस्ताद से आगे ना चलना. अब उस वक्त मुझे बाखुदा ये जुमला समझ में नहीं आया था, लेकिन आज मुझे ये बात समझ में आती है कि उसके इस बिहेवियर के पीछे वो तरबियत थी जो उसके माँ बाप उसको दे रहे थे. तो कंप्लेन करना, यस इट इज इजी, लेकिन अपनी ड्यूटी को पूरा करना ये जरा मुश्किल काम है. तो हम इस्लाह के बजाय जो है ना खाली तनकीद करके जान छुड़ा लेते हैं. मुझे लगता है कि इससे बिगाड़ ज्यादा पैदा होता है. तो सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन का एक फ्लड है, बच्चे क्या क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं आप जानते हैं, तो उनके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है. तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उनको और ज्यादा अपने साथ एंगेज करें, अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाएं कि वो दोस्ती, वो कंफर्ट जो वो बाहर तलाश कर रहे हैं वो उनको अगर घर में मिल जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद वो डिस्ट्रैक्ट हों या वो मसाइल उनको फेस करना पड़े जो आज के आमतौर पर बच्चे फेस कर रहे हैं.
So हमारे ऑफिस में आई थिंक द कल्चर आई ट्राई टू मेंटेन इज दैट इट्स अ वेरी वेलबींग कल्चर. मतलब हम बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह. एक दूसरे के साथ ही मजाक कर रहे होते हैं. अच्छी अच्छा बात. पहले देखा जाता था कि वेलबींग के लिए लोग किताबें पढ़ते थे, वेलबींग के लिए लोग एक दूसरे के साथ बैठ कर हंसी मजाक, एक अच्छा एक पॉजिटिव कल्चर था, अखलाकियात थी, एक अदब था. मैं देख रहा हूँ वक्त के साथ साथ जो अब जनरेशन जा रही है उनमें अदब रुखसत होता जा रहा है. इनफैक्ट मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि जो ये जनरेशन जी है ये आज तक की हिस्ट्री की लोनलीस्ट जनरेशन है. अच्छा इनकी ज़िंदगी में वेलबींग कहाँ से आती है कि ये ह्यूमर वाला कंटेंट कंज्यूम करते हैं. सबसे ज़्यादा रोस्टिंग कल्चर बहुत बढ़ गया है. एक दूसरे को रोस्ट करना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, तजलील करना, उसमें ही खुशी ढूंढते हैं. सो व्हाट वुड यू एडवाइस टू देम कि ये जहाँ खुशी ढूंढ रहे हैं, मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है, किस तरफ जा रही है चीज़ें? मेरे नहीं ख्याल उसको खुशी कहा जा सकता है, उसमें प्लेजर हो सकता है. So there is a big difference between happiness and pleasure. Yes, you can get pleasure by roasting someone. बल्कि अब तो बाकायदा प्रोफेशनल रोस्टर्स होते हैं. मैं एक साहब से मिला तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा जी आई एम अ प्रोफेशनल रोस्टर. तो वो बाकायदा ये काम कर रहे हैं और इसके पैसे भी उनको मिल रहे हैं. ऐसे ही. लेकिन हमने तो बचपन में ये सुना, और आपने भी सुना होगा, हदीस है जिसका मफहूम ये है कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मोमिन महफूज नहीं है. क्या बात. और इसमें जबान पहले आई है. आप सोचिए, हमें लगता है कि हाथ से हम ज्यादा तकलीफ पहुंचाएंगे, यानी हम हाथ से जो तकलीफ पहुंचाते हैं वो शायद जबान की तकलीफ से ज्यादा हो. हाथ से तो आप कत्ल भी कर सकते हैं ना, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जबान का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया और हाथ का लफ्ज बाद में इस्तेमाल किया. इससे पता ये चला कि जो ज्यादा गहरा घाव और जख्म होगा वो तो जबान का होगा. तो जबान से निकलने वाला एक बोल जो किसी की दिल आजारी का बाइस बने, चाहे आप उसको मजाक कहकर आगे बढ़ जाएं, ये बहुत भारी पड़ने वाला है. जहां तक बात यह है कि लोनलीनेस की, तो उसकी वजह वो ही है गैजेट्स. वो अब कहते हैं ना, वो एक टर्म आजकल इस्तेमाल होती है, इंडोर जनरेशन. हमारा तो ये होता था कि हम घर से बाहर निकलने के मौके देखते थे कि बारिश हो रही है, चलो बाहर भागो, लाइट चली गई, चलो बाहर भागो, फ्रिस्बी खेल रहे हैं, यहाँ दौड़ लें वहां दौड़ लें. अभी बच्चों को धक्के देकर बाहर निकालना पड़ता है कि भाई बाहर जाओ, कोई पार्क में जाओ, कोई ग्राउंड में जाओ, कोई क्रिकेट खेलो, कुछ और करो. तो इंडोर जनरेशन है. एवरेज जो टाइम वो स्पेंड करते हैं अपने गैजेट्स के ऊपर, मोबाइल फोन्स के ऊपर, वो 6 to 7 आवर्स है. जो मैंने बच्चों से पूछा है, बाकायदा मैं क्लास के अंदर पूछता हूं, तो बच्चे बड़े आराम से कहते हैं सर 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे. यानी आप फर्ज कर लें कि अगर एक एवरेज एज हम कैलकुलेट करें इंसान की जिंदगी जो है, आप 8 घंटे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आपको सोना चाहिए. दिन 24 घंटे का है ना, अगर 8 घंटे आप सो गए तो इसका मतलब ये है कि 1/3 ऑफ योर लाइफ वो तो आपने सोने में निकाल दी. ऐसे ही. अगर 60 साल आपकी जिंदगी थी तो 20 साल तो आप सोते रहे. उसके बाद आपने 6 से 8 घंटे मोबाइल फोन के ऊपर लगा दिए, तो इसका मतलब 2/3 आपका निकल गया सोने में और मोबाइल फोन में. तो पीछे बच क्या गया? प्रोडक्टिविटी कहां गई? जिंदगी के अंदर अचीवमेंट्स कहां गई? खिदमत खल्क कहां चली गई? और जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया वो कहां चला गया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कुरान ने तो हमें ये बताया. तो वो कहां चला गया? हमने कभी इस बारे में सोचना गवारा ही नहीं किया. तो ये जो इंडोर जनरेशन है, मैं समझता हूं कि इसके मसाइल का बुनियादी हल ये है कि उसको आउटडोर किया जाए. इनसे कहा जाए, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स हुए इसके ऊपर बाहर ममालिक में. उन्होंने कहा कि जी 1 हफ्ते के लिए आप अपना मोबाइल फोन जमा करवा दें और 1 हफ्ते में जो कुछ आप एक्सपीरियंस करें अपने गैजेट्स के बगैर, मोबाइल फोन के बगैर, फिर वो आकर के हमें बताएं आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ा. एंड द रिजल्ट्स वर वेरी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव. तो जब तक कि आप आजमा न लें उस वक्त तक मेरे ख्याल में बात समझ में नहीं आती. बहुत सारी बातें वो सिर्फ कहने से समझ में नहीं आती, लेकिन इस पे थोड़ा सा पेरेंट्स को फोकस होना चाहिए. और जहां से ये चीजें आई हैं आप देखें, वहां पर अब ऐसे कवानीन बन रहे हैं कि 14 साल की उम्र से कम बच्चे को आप गैजेट दिलवा नहीं सकते. अगर आप उसको मोबाइल फोन देना चाहते हैं तो ही शुड बी 14 और अबव 14. हमारे यहाँ 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसको भी अम्मा अब्बा मोबाइल फोन लेकर दे देते हैं. उसकी वजह शायद ये भी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं. अब बच्चे को टाइम देना, उसकी तरबियत करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, माँ बाप को लगता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो इससे बेहतर ये है कि उसको मोबाइल फोन दे दो. इवन आपने देखा होगा बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो माँ ने उसको मोबाइल फोन के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ लगा के दे दिया. बच्चे को नहीं पता वो क्या खा रहा है, बस उसके पेट में एक चीज जा रही है, लेकिन उसको नहीं पता ना वो उसको एंजॉय कर रहा है, ना उसको वो टेस्ट शायद फील हो रहा है. तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने के लिए बचपन में बच्चे को जिस चीज का आदी बना देते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 12-14 साल का होकर छोड़ देगा सब कुछ. तो ऐसा नहीं होगा. एडिक्शन बढ़ता है, ये कम नहीं होता. आई थिंक मैंने प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर देखा कि जिन लोगों को ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है,
فیڈ بیک ملتا ہے دے گرو اینڈ وہ ڈیفینیٹلی گرو کرتے ہیں. بٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ جنرل فیڈ بیک ہے نا, یو آر ایکسیلنٹ, یو آر گڈ, یو آر ریئلی اسمارٹ. اب ایک انڈیویجول کو یہی نہیں پتہ چل پا رہا ہوتا کہ وہ کہاں پر بہتر ہے اور کہاں پر اس کا ایکسیلنس ایریا کیا ہے. آن دی ادر اینڈ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے کرٹیسزم بہت ہے اینڈ لوگ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کو بھی کرٹیسزم میں شمار کر رہے ہوتے ہیں, لوگ کرٹیسزم کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے. جسٹ لائک آپ نے بھی ابھی ڈسکشن میں ایک بات کی تھی نا, آئی ڈونٹ لائک ٹو گیٹ اسٹک ان دیٹ لوپ, the similar loop we were talking about. criticism کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے, بیکاز criticism ہینڈل کرنا ایک آرٹ ہے, میں سمجھتا ہوں ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی, بٹ ہاؤ ڈو یو ہینڈل criticism؟ اچھا, اس میں ایک پہلی چیز اس سے پہلے کا اسٹیپ یہ ہے کہ اپریسیشن, وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کریکشن ڈز مچ بٹ اپریسیشن ڈز مور. آپ کسی کی اصلاح کریں یہ اچھی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اگر بچے نے ڈرائنگ بنائی ہے, بھلے وہ بہت اچھی نہیں ہے, لیکن آپ اس سے کہیں کہ ہاں بیٹا یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, اچھا اس میں تھوڑا سا کلر آپ ایسا کر لیتے, اس کو تھوڑا سا آپ اور انہینس کر سکتے تھے, تو نیکسٹ ٹائم وہ بچہ جو ہے وہ شاید زیادہ اچھی ڈرائنگ بنا کر کے لے آئے. لیکن اگر آپ اس کی باقاعدہ کریٹیکل انالیسس کے اوپر چلے جائیں تو میرے خیال میں وہ ڈرائنگ بنانا ہی چھوڑ دے گا. تو ہمارا سارا فوکس جو ہوتا ہے نا وہ کریکشن کے اوپر ہوتا ہے. اپریسیشن ہمارے یہاں سے بہت دور اب جاتا جا رہا ہے, اپریشیٹ کرنا ہمیں بڑا مشکل کام لگتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں صحیح کرٹیسائز بھی کر رہا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اچھا, کرٹیسزم آ کہاں سے رہا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اگر تو کرٹیسزم کسی ایسے شخص کی طرف سے آ رہا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیک سیٹ ڈرائیور, اگر وہ بیک سیٹ ڈرائیور ہے, اس نے زندگی میں وہ کام کبھی نہیں کیا, اب میں نے ٹریننگ کبھی نہیں کی مثال کے طور پہ, اور میں کھڑا ہو کر لوگوں سے کہوں کہ جی سمجھ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, تو میرے اس کرٹیسزم کی کوئی ورتھ نہیں ہے. ایک شخص نے زندگی کے اندر کبھی بیٹ نہیں پکڑا, وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے بڑے بڑے پلیئرز کو جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آ کے تھوڑا سا بیٹ کو ایسا کر کے اگر بال کو ہٹ کرتا نا یہ چھکا ہو جانا تھا. آپ نے زندگی میں کبھی 2 رن نہیں بنائے, تو آپ کو خالی کرٹیسائز کرنا آتا ہے. تو کرٹیسزم آ کس کی طرف سے رہا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر تو ویسے ہی بیک سیٹ ڈرائیورز ہیں تو اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ شخص جو مجھے کرٹیسائز کر رہا ہے یہ اس کام کو جانتا ہے, اس نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا ہوا ہے, یہ اس کا ایکسپرٹ نہ صحیح لیکن اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں یہ سیکھ چکا ہے, تو میرے خیال میں اس کو پھر ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے دل آپ کو ذرا بڑا کرنا پڑے گا, کیونکہ تنقید جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو برداشت بالکل بھی نہیں ہوتی ہے, چاہے وہ کتنی ہی پازیٹیو کیوں نہ ہو. اور یہ کام پھر بچپن سے ہمیں شروع کرنا پڑتا ہے. اب اس عمر میں آ کے اگر آپ, میری عادت نہیں ہے فار ایگزامپل کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کرنے کی, اور آپ مجھ پر جو ہے وہ اس کی الغار کر دیں, میری ایگو کا مسئلہ بن جائے گا. لیکن اگر بچپن سے میں نے گھر میں یہ بات سیکھی ہے کہ بیٹا اچھا کرو گے تو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا, غلط کرو گے تو اس پہ تنقید بھی ہوگی, تو تنقید برائے تنقید نہ ہو بلکہ تنقید برائے تعمیر ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ سامنے والا پھر اس کو لیتا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سے بڑا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. میں ڈسکشن کو اگر سم اپ کروں, ایک بہت بڑا چیلنج ہمارا ایک فائنل جس میں بات کرنا چاہتا ہوں, that a lot of people develop attachments, with the individuals in their life, and when that particular individual is not there, or وہ امپیکٹ نہیں رہتا اس کی زندگی میں, وہ ایک سیپریشن ہے, یا وہ کسی بھی وجہ سے زندگی میں آپ سمجھتے ہیں کوئی نہ کوئی چیلنج آتا ہے, نیچر از لائک اٹس ناٹ این امیزنگ تھنگ, ہر کسی کو سپورٹ نہیں کرتی کبھی کبھار. کس طرح سے آپ ان اٹیچمنٹس کو اپنی زندگی میں بیلنس کریں, یا ایک بڑا فریز اچھا لیو وداؤٹ اٹیچمنٹس والی بات, آپ کو تھوڑا سا ڈی اٹیچ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ اپنے ہدف, اپنے گول یا زندگی میں جس مقصد کی طرف لے کر جا سکیں. واٹ وڈ یور ایڈوائس ٹو دیٹ؟ اچھا, یہ 2 مختلف باتیں. ایک تو ڈیٹیچمنٹ, البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میری زندگی کے اندر سولیٹیوڈ کی امپورٹنس بڑھ رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک میں, بلکہ اس نے تو یہ کہا کہ I never belong to my friends and my immediate family, even my country with my whole heart. میں نے کبھی زندگی میں ایون اپنے وطن سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے دوستوں سے کوئی دلی تعلق قائم نہیں کیا. اور وجہ اس کی وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اٹیچمنٹس ہوتی ہیں یہ بڑے کام کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. آپ دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب یا بڑے لوگ ہیں یا جنہوں نے دنیا کے اندر کوئی امپیکٹ کریٹ کیا,
آپ دیکھیں گے وہ ہماری طرح کی 9 to 5 ڈومیسٹک لائف نہیں گزار رہے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی فیملیز کو، گھر بار کو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ کسی بڑے مقصد کے لیے وہ نکل گئے تھے. کرسٹوفر کولمبس نے امریکا کو ڈسکور کیا، یا ڈیوڈ لیونگ اسٹون نے افریقہ جو ہے اس کو ایکسپلور کیا. اگر وہ میری طرح کی ڈومیسٹک لائف گزار رہا ہوتا تو بس وہ گھر کا گروسری لانے میں پورا ہو جاتا. تو ڈیٹیچمنٹ کرنا یہ امپورٹنٹ ہے فار اے بگر کاز. یہ تو ایک سائٹ ہے اٹیچمنٹ اور ڈیٹیچمنٹ کا. ایک اٹیچمنٹ اور ہے جس کی طرف آپ نے شروع میں اشارہ کیا کہ ہم زندگی میں لوگوں سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں، ایموشنلی اٹیچ کر لیتے ہیں، یا جس کو آپ محبت کہتے ہیں کہ جی ہمیں لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے. انڈیویجول کیس کے اندر اگر ہم کہیں کہ محبت ہو جاتی، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں سمت کہ جو بائی نیچر میرے حساب سے بری نہیں ہیں، لیکن جس طرح سے ان کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے وہ ان کو برا بنا دیتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جیسے انگریزی کے اندر ایک لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ڈیٹ کا. ڈیٹ کا ایک مطلب ہوتا ہے تاریخ، اور ڈیٹ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے کھجور. لیکن آپ کسی کے سامنے اگر ڈیٹ کا لفظ بولیں گے تو حرام ہے کہ ان دو میں سے کوئی مطلب اس کے دماغ میں آئے، اس کے دماغ میں تیسرا ہی آئے گا. ایسے ہی ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ڈیٹ کا مطلب کیا ہے، میٹنگ آف اے مین ود اے وومن اینڈ دے کین ہیو اینی ریلیشن. دے کین ہیو اینی ریلیشن. تو ٹیکنیکلی اٹس ناٹ اے بیڈ ورڈ، اٹس ناٹ اے بیڈ ورڈ. لیکن معاشرے میں یہ جس طرح سے استعمال ہوا اس نے اس کے امپیکٹ کو نیگیٹو کر دیا. تو اس طرح سے محبت کا ایک تعلق ہے یا اٹیچمنٹ کا ایک تعلق ہے. تو محبت بائی اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ اس محبت کے اوپر ہی قائم ہے. لیکن ہر چیز کی نا کچھ لمٹس ہوتی ہیں، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. وقت سے پہلے کی تو عبادت قبول نہیں ہوتی. اگر ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا اور میں نماز پڑھ لوں تو وہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ وقت نہیں ہوا. تو وقت سے پہلے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، وقت سے پہلے کی محبت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو ہم سرپرائز کہ یار کلاس 7 کا 8 کا بچہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ I'm in a relationship and having attachment with someone. آپ کو اس کا ڈیفینیشن نہیں پتا. ابھی یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں، کرائے کے پیسے نہیں اور ساتھ میں محبت. ایگزیکٹلی. یہ کیسے چلے گا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں چل پاتا. تو ایک چیز ہوتی ہے انفیچویشن، ہم اس کو جو ہے وہ شاید محبت کا نام دے دیتے ہیں. ایک ورڈ ہوتا ہے انفیچویشن، کہ آپ کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کو اس میں اٹریکشن آتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ محبت ہے، حالانکہ یہ محبت نہیں، لگاوٹ ہوتی ہے. تو محبت، ہمارے استاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محبت کیا ہے، بلکہ اشفاق احمد سے کسی نے پوچھا، فرمایا محبت کا مطلب ہے کہ کسی کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کر دینا. کیا بات. محبت کا مطلب ہے کسی کے لیے تکلیف اٹھانا اور اس تکلیف کے اٹھانے میں خوشی کا احساس ہونا، کہ آپ کسی کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں لیکن آپ کو اس کے اندر خوشی محسوس ہو رہی ہے. یہ محبت ہے. تو یہ والی جو محبت ہے یہ تو بالکل نایاب ہے. وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا عشق مجازی اور عشق حقیقی، تو یہ جو عشق حقیقی کا راستہ ہے یہ عشق مجازی سے ہی ہو کر گزرتا ہے. ایک بڑے اسکالر کو میں سن رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ جو سارے نوجوان ہیں نا جو عاشقی اور اس طرح کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، فرمایا کہ یہ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں. یہ جو سارے عاشق قسم کے لوگ ہیں یہ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں. تو ہم تھوڑے سے حیران ہوئے کہ یار یہ اللہ والا بننے کا طریقہ ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا. پھر انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا. کہیں گے دیکھو فرض کرو کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو اور وہ تمہیں سڑی گرمی میں دوپہر 2 بجے کہیں ملاقات کے لیے بلا لے تو تم چلے جاؤ گے؟ آپ نے کہا جی ہم تو اوبر پکڑ کے چلے جائیں گے. کہا کہ اچھا اگر وہ تم سے کچھ مانگ لے کہ جی یہ فلاں فون آ گیا لیٹسٹ ماڈل، تم دے دو گے اس کو؟ تو لوگوں نے بولا جی بالکل، کڈنی بیچ کے لے آئیں گے اس کے لیے کیونکہ محبت کرتے ہیں اس سے. اور کہا کہ اگر وہ تم سے کچھ چھوڑنے کے لیے کہے تم چھوڑ دو گے؟ جی بالکل چھوڑ دیں گے. تو کہا کہ یہ ساری صفات جو ہے یہ اللہ والوں کی ہیں. کسی کے بلانے پر چلے جانا، کسی کے لیے قربانی دینا، کسی کے کہنے پر کچھ چھوڑ دینا، یہ ساری صفات اللہ والوں کی ہے. لیکن فرق صرف ڈائریکشن کے چینج ہونے کا ہے. یہ سارے کام جو آج آپ کسی انسان کے لیے کر رہے ہیں، اگر یہی کام کل آپ اپنے رب کے لیے کریں گے تو یہ عشق مجازی، عشق حقیقی بن جائے گا. زلیخا کے بارے میں آتا ہے نا، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بعد میں اس کی شادی بھی ہو گئی. تو ایک بار یوسف علیہ السلام نے اس سے یہ سوال کیا کہ جیسی محبت میں پہلے تمہارے اندر دیکھتا تھا، جس طرح انسان صدقے واری جاتا ہے، فریفتہ ہوتا ہے، تو وہ اب نظر نہیں آتی. تو زلیخا نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا پہلے میں صرف آپ کو جانتی تھی تو آپ کو چاہتی تھی، لیکن اب آپ کے وسیلے سے مجھ کو رب مل گیا ہے تو اب میری پرائمری محبت جو ہے وہ ہے. تو یہ محبت کا جذبہ کوئی برا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جذبہ نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ وہ کیا جائے، کنڈیم کیا جائے، لیکن اس کا ایک وقت ہے، اس وقت کے اوپر ہو
اور اس لمٹ کے اندر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے اندر پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے, یہ زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے, لیکن شرائط ہیں اس کی, ان شرائط کے ساتھ ہو تو پھر یہ جذبہ جو ہے وہ کارآمد ہوتا ہے. Ehtisham bhai, thank you so much. There's like so much to learn from you, and inshallah we'll have more discussions like this. And مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ مولانا رومی کا جملہ بڑا کمال ہو, کہتے ہیں ایک دن کا سفر استاد کے ساتھ ایک دن میں, اور بغیر استاد کے ہزاروں سال لگتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ جو وقت ہم نے اسپینڈ کیا اور جو جوابات آپ نے دیے, میں امید کرتا ہوں کہ یہ دوسروں کو ایلیویٹ کرنے میں ہیلپ کریں گے. بڑی پریکٹیکل ڈسکشنز ہیں میں سمجھتا ہوں. دیر از سو مچ دیٹ وی ٹپ ٹو انٹیپڈ, اور بہت ساری چیزیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. Thank you very much, Samad Abbas. And I wish you all the very best. My best wishes and prayers are with you. You are doing a great job, so just keep it up. Thank you.